बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। 1993 से 1996 के दौरान ये वो दिन है जब हम स्कूल जाते थे। 1996 में फ़र्स्ट ईयर के दिन थे, तो कॉलेज के इब्तिदाई दिन। तो ये वो दिन थे जब ऐनक वाला जिन PTV पर आता था। उस ड्रामे में एक किरदार होता था जो मुसलसल चीख मार कर हंसते हुए कहता था, ज़मीनार मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये जो कैरेक्टर था, ये किरदार था ज़कूटा जिन का। बड़ा मकबूल किरदार था। ऐनक वाला जिन में ये गालिबन सबसे मकबूल किरदार था। तो या फिर हामून जादूगर और बुलबतोड़ी, लेकिन ये ज़कूटा जिन जो था ये सबसे मकबूल किरदार था। हमने ये किरदार, इससे मिलता जुलता किरदार, इससे मिलती जुलती मखलूक जो है वह भी हाल ही में कराची में देखी। ये मखलूक बारिश में नमूदार हुई। बारिश में आमतौर पर ऐसी चीज़ें नमूदार नहीं होती हैं। बारिश में जो चीज़ें नमूदार होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये बारिश में नमूदार हुई छत पर। और इसने जो है अलग सूबा बनाने के हवाले से जो बात करते हुए मुतालबा है उस पर बात की, फिर उर्दू बोलने वालों पर बात की, मुहाजिरों पर बात की, और भूखे नंगे कहा। जो इस जमात की, जिस जमात से ताल्लुक़ रखता है, इस जमात के बड़े अक्सर इस तरह की लैंग्वेज पार्लियामान में भी कर चुके हैं। तो इस तरह की बातें की और उसके बाद इस मखलूक ने जो है कुछ गालम गलोच की, कुछ इंतहाई बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की, और उसके बाद जो है कहा कि समंदर में सूबा दे देते हैं। फिर उसके बाद इस मखलूक ने 2 वीडियोज़ अपलोड की। एक में ये मखलूक बैठी हुई थी और इसने बताया कि इसका मुखातिब कौन था, फ़लाँ 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 इसके मुखातिब थे, फ़लाँ फ़लाँ नहीं थे। फिर इस मखलूक ने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें ये मखलूक दोबारा चलती फिरती नज़र आई और इसने एक और पैगाम दिया। इसके इस पैगाम को देने पर कहा गया इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की इस्तिलाह है, ये हमारे हमने देखा है कि जब कुछ लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं, अदब आदाब भूल जाते हैं, किसके बारे में क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, किस मौके पर करनी है, ये भी भूल जाते हैं, तो फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो पुलिस भी करती है और इदारे भी करते हैं, और जिसको जितनी खुराक की ज़रूरत होती है ढंग से करते हैं, और ये करना चाहिए क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनको क्रॉस जो है वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इस मखलूक के बारे में कहा गया कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मुझे इस बात पे शदीद अफसोस है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात की गई। ये मखलूक इस काबिल नहीं है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो, यानी इस पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कोई भी इदारा, पुलिस हो या कोई और इदारा हो, उसके अहलकार अपनी एनर्जीज लगाएं। असल में इसकी जब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद इसकी तस्वीरें, और ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई, तो उसके बाद इसकी तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई आसिफ अली जरदारी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, मुराद अली शाह के साथ, कुछ और पीपल्स पार्टी के दीगर MNA MPAs और लीडर्स हैं उनके साथ। जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो फिर इस मखलूक को, अब मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, और अगर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करीबी दोस्त की नौकरी जाने का मामला ना होता तो मैं नाम भी ले देता। तो इसे एक MNA का फ़ोन गया इस इनडायरेक्टली, और इसे कहा गया कि आपको, ये बहुत ऊपर से कहा गया है कि आप जो है वो अब एक और वीडियो अपलोड करें और उस वीडियो में ये बातें करें। इसने वो वीडियो अपलोड कर दी। वो वीडियो अपलोड होने के बाद इसे कहा गया कि इसमें फ़लाँ 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 खामियां हैं, एक और वीडियो जो है ये आपने गलत किया है। तो एक और वीडियो भी इसने अपलोड कर दी। तो ये इस मखलूक का हाल था। इस वीडियो में मैंने ये बात इसलिए की कि इस वीडियो में हम ये जो कराची सूबा, मुहाजिर सूबा, शहरी सिंध सूबा हो रहा है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद जो कराची का हाल है, जो चीज़ें अब तक हुई हैं उनकी बात करेंगे, और फिर कराची के हवाले से जो इस वक्त इन हालात में झूठ बोला जा रहा है, इनकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया कि जो मदद दरकार है हुकूमत सिंध को वो मदद करेंगे, कराची को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने ये बात कर दी। मुराद अली शाह को फ़ोन कर लिया। मुराद अली शाह ने शिकवा किया था। आर्मी चीफ़ ने उससे पहले कह दिया। आर्मी चीफ़ ने कहा कि हमने कराची में कोर कमांडर को हिदायत कर दी हैं। फिर कराची में सिलसिले में कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के जवानों को आपने सड़कों पर देख लिया, रेंजर्स के जवान सड़कों पर मौजूद हैं, दीगर इदारों के जवान सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। पुलिस वालों की जो है वो तारीफ़ जितनी ड्यू है
وہ اکثر نہیں ہوتی، تو پولیس والے آپ کو کئی جگہوں پر بہت اچھا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شکایات بھی ہوں گی لیکن بڑا اچھا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پولیس کی بھی تعریف ہونی چاہیے. تو یہ مسلسل کام کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس والے بھی بعض جگہوں پر اچھا کام کر رہے ہیں بعض جگہوں پر. تو شہر میں آپ کو مسلسل امدادی ادارے نظر آ رہے ہیں. آپ کو شہر میں ایدھی نظر آ رہا ہے، آپ کو شہر میں چھیپا نظر آ رہا ہے، آپ کو شہر میں JDC نظر آ رہا ہے، سیلانی والے نظر آ رہے ہیں، آپ کو شہر میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ والے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کہیں کہیں فکس اٹ والے نظر آ رہے ہیں، آپ کو شہر میں دیگر نوجوانوں کی تنظیمیں، چھوٹی موٹی تنظیمیں، یہ سب نظر آ رہی ہیں. لوگوں کو خوراک گھروں تک پہنچانے والے ادارے نظر آ رہے ہیں. آپ کو جماعت اسلامی کی تنظیم نظر آ رہی ہے، آپ کو PSP کے لوگ سڑکوں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی سڑکوں پر کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، آپ کو MQM کے لوگ سڑکوں پر، ان کے نوجوان سڑکوں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گلی محلوں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو تحریک لبیک پاکستان کے کچھ کارکن بھی سڑکوں پر کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. نوجوانوں نے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر یہ کام شروع کیا، آپ کو وہ بھی مل جائیں گے. میں نے اپنے بہت سارے کراچی میں صحافی دوستوں کو دیکھا جنہوں نے باقاعدہ یہ مہم شروع کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں کراچی میں فلاں مقام پر رہتا ہوں، میرا گھر ہے، اتنی گنجائش ہے، اگر آپ دوستوں میں سے کوئی نزدیک کسی پریشانی میں آ جائے، گاڑی بند ہو جائے، بائک بند ہو جائے، آپ پانی میں پھنس جائیں، تو میرا گھر نزدیک ترین اس جگہ سے ہے اور میرے گھر میں رات گزار سکتے ہیں، اتنے دوست آرام کر سکتے ہیں، میرا گھر حاضر ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے فیس بک پر اس طرح کے میسیجز دیے. بہت سارے لوگوں نے امداد کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، گاڑی لے کر آ سکتے ہیں، کیا کریں گے، یہ بھی کر دیا. ہم نے اپنے میڈیا کے بعض دوستوں کو دیکھا، وہ بھی کام کر رہے ہیں. شہر میں آپ کو یہ سب نظر آ رہا ہے. لیکن جو شہر کا اپنا سسٹم ہے، جو حکومت کی اپنی مشینری ہے، وہ فعال برائے نام نظر آ رہی ہے. یہ ہے شہر کراچی کا سب سے بڑا المیہ. آپ کو شہر میں مراد علی شاہ صاحب رین کوٹ میں اور ان کی کابینہ کے کچھ ارکان نظر آ جائیں گے، لیکن کام کرتی ہوئی حکومت، شہری حکومت، میئر کراچی وسیم اختر کی ٹیمیں، حکومت سندھ کی ٹیمیں، ان کی جانب سے کوئی خاص کام نظر نہیں آ رہا. اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اس وقت کراچی میں 30 کے قریب انبات ہو چکی ہیں. ان انبات میں جو ٹریفک حادثات میں لوگ جان سے گئے ہیں وہ ہیں، جو ڈوب کر جان سے گئے ہیں وہ لوگ شامل ہیں، دیوار گرنے سے جن کی انبات ہوئی ہیں وہ لوگ شامل ہیں، چھتیں گرنے سے، کرنٹ لگنے سے. تو شہر میں مسلسل یہ جو بارش ہے، اس بارش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ 53 برسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. مراد علی شاہ صاحب نے تو خیر 90 برس کا ریکارڈ توڑا ہے، بلاول نے بھی، لیکن 53 برسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. مسلسل یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں اور ان تمام باتوں کے درمیان اس وقت مطالبہ ہو رہا ہے کراچی صوبے کا. کراچی صوبے پر آنے سے پہلے اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بارشیں ہوں تو کون سا شہر ہے دنیا کا کہ جس میں ایسے حالات نہیں ہوں گے. میں اس سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کراچی کا حال دیکھ لیجئے. کون سا شہر ہے دنیا کا جس میں اتنی بڑی آبادی ہو، جو پورے ملک کو کما کے دیتا ہو، جس کے اتنے ریسورسز ہوں، جس کے ایک گلی محلے سے کوڑا نہ اٹھتا ہو؟ کون سا شہر ہے دنیا کا جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہو، ملک کو سب سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا ہو، جس میں ملک کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آبادی رہتی ہو، اور اس شہر میں کوئی ایک سڑک، کوئی ایک مکمل سڑک ڈھنگ کی نہ ہو؟ کون سا شہر ہے دنیا کا جو اتنے ریسورسز رکھتا ہو، اتنا قدیم ہو، جو دارالحکومت پہلے وفاقی سطح پر رہ چکا ہو، اور اس شہر کا ہیلتھ کیئر سسٹم اس قدر تباہ ہو کہ وہاں پر کوئی بھی علاج کے لیے سرکاری اسپتال جانا پسند نہ کرے؟ آپ کو وہاں پر یا تو انتہائی مجبور اور لاچار لوگ نظر آئیں گے، یا پھر آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو ٹریفک حادثے میں ہڈی توڑواتے ہیں یا جان سے جاتے ہیں اور ان کی لاش سرکاری اسپتال پہنچتی ہے، کیونکہ سرکاری اسپتال پہنچنا پھر وہاں پر قانونی طور پر ضروری ہے. تو کون سا شہر ہے دنیا کا جس کا یہ حال ہو؟ لوگ جب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہفتہ بارش ہو جائے تو کون سا شہر ہے دنیا کا جو نہیں ڈوبے گا؟ کون سا شہر ہے دنیا کا جس کا اتنا برا حال ہو کہ وہ اتنا بڑا ہو اور اس میں K4 منصوبہ یا دیگر پانی کے منصوبے برسوں سے بنے چلے جا رہے ہیں اور بن کر نہیں دے رہے؟ کون سا شہر ہے دنیا کا جس میں مسلسل اس قدر برا حال ہے؟ ایک جماعت، کون سا شہر ہے دنیا کا جس میں ایک جماعت 12 سال سے صوبے میں حکومت میں ہے اور وہاں پر اس کا دارالحکومت ہے صوبائی، اور اس نے کچھ کام نہیں کیا؟
کون سا شہر ہے دنیا کا جس میں وہی حکمران جماعت جو 12 سال سے مسلسل حکومت میں ہے، اس سے پہلے بھی حکومت میں رہی ہے اور کل 23 برس اس کا عرصہ حکمرانی ہے، اس جماعت سے 3 بار وزرائے اعظم اسی صوبے سے آ چکے ہیں اور وہ اپنے صوبے کے سب سے بڑے شہر پر ذرا سا رحم نہیں کر سکی ہے؟ کون سا شہر ہے دنیا کا؟ وہ لوگ جو کراچی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں ان کو کراچی کے حالات کا علم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں بیٹھ کر کراچی کے حالات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کراچی میں بسنے والے کسی اداکار سے، کسی گلوکار سے، آپ کسی بیکار سے، آپ جس سے چاہیں کراچی کے حالات پوچھ لیں، آپ کو کراچی کے حالات کراچی میں رہنے والا شخص بتا دے گا۔ حکومت کی کارکردگی آپ کو کراچی میں موجود کوئی نابینا بھی بتا دے گا کہ کیا ہے۔ لیکن ایسے میں آپ کو نظر آئے گا ایک ایسا شخص جو کمال مہارت سے ہر بار کراچی کی بارش میں، اب کی بار اسے بھی پرابلم ہوئی ہے لیکن ہر بار کراچی کی بارش میں وہ لے کر نکلتا ہے اپنی SUV اسپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل، جس کی گراؤنڈ کلیئرنس بہت زبردست ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ سے بہت اونچی ہوتی ہے، جس کا سلنسر پانی میں نہیں ڈوبتا کسی عام آدمی کی مہران سٹی اور سیوک اور ٹویوٹا کرولا کی طرح۔ وہ گاڑی لے کر نکلتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے جی اس وقت 5:18 ہوئے ہیں، 7:12 ہوئے ہیں، 9:13 ہوئے ہیں، میں فلانی سڑک پہ ہوں، فلانی سڑک صاف ہے، میں فلانے انڈر پاس پہ ہوں، فلانا انڈر پاس صاف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کی کچھ کم بری سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں سب کچھ صاف ہے، ٹریفک رواں دواں ہے، 4 موٹر سائیکل والے ان کے ارد گرد چل رہے ہوتے ہیں، ان کو دکھا کر کہتے ہیں شہر ٹھیک ہے۔ ان کو دکھائی جائیں وہ گلیاں جن میں بارش کے بعد ہفتوں پانی کھڑا رہتا ہے اور اس ہفتوں پانی کے بعد مہینوں کیچڑ اس گلی میں رہتی ہے، لوگ گرتے ہیں، مرتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، لوگوں کی املاک ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حکومت کچھ نہیں کرتی۔ یہ صرف اس شہر کو جونک کی طرح چمٹی ہوئی ہے جو خون چوس رہی ہے۔ ان حالات میں اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت کچھ کرے، وفاقی حکومت آئین کا آرٹیکل 140A استعمال کرے، وفاقی حکومت کوئی اقدام کرے۔ عمران خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہہ بھی دیا کہ وہ کراچی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ فیصلہ جو ہے یہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ آپ گورنر راج لگا دیں گے، گورنر راج لگانے کے بعد جس مشینری سے آپ کو کام کروانا ہے وہ مشینری یہی ناکارہ مشینری ہے جس نے اس صوبے میں، اس شہر میں کوئی کام کر کے نہیں دیا۔ یہ مشینری پھر ناکام ہوگی، یہ گورنر راج کو بھی ناکام بنائے گی۔ اس مشینری کو صرف ڈنڈا چلا سکتا ہے، اس مشینری کو تشریف پر لات چلا سکتی ہے، وہ لات ان کے لیے پڑنا لازمی ہے، اس کے بغیر یہ لوگ کام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کامران خان صاحب نے بارہا متعدد ویڈیوز بنا کر یہ بتایا کہ کراچی کا حال بہت برا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنے شو کے لیے اپنے اسٹوڈیو تک نہیں پہنچ سکے۔ عامر لیاقت صاحب نے بتا دیا کہ وہ کراچی سے ہیں، وزیر اعظم عمران خان ان کو جماعت میں لائے تھے، وہ وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں گورنر راج لگا دیجیے۔ گورنر راج لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ گورنر راج جس طرح سے کام کرے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کراچی سے ہوں، میں کراچی کو جانتا ہوں، کراچی کا دکھ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو انٹیریئر سندھ سے آ کر کراچی میں حکومت بنانے والے ہیں یہ کراچی نہیں چلانا چاہتے۔ اب اس وقت PTI سندھ کی حکومت بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے، یہ لوگ کراچی نہیں چلا سکتے۔ تو یہ جو لوگ صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں ان میں ایک صاحب اور ہیں جو کراچی سے، جن کی جماعت جیتی تھی، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کراچی چلا سکتے تھے، لیکن وہ صاحب بھی کم از کم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ 28-30 سال سے کراچی سے دال فے عین ہو چکے ہیں، اور اب وہ لندن میں بیٹھ کر ان دنوں میں مسلسل اب ان کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ اس شخص کا نام چونکہ میڈیا پر لینا منع اس لیے میں نام نہیں لے رہا، تو میں نے وہ ویڈیو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے کم از کم 5 لوگوں کو بھیجی ہے۔ ان سے میں نے بات کی، میں نے ان کی رائے لی، میں ان 5 کے بھی نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شخص اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے پنجابی فوج صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ اب اسے شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ صوبہ بننے کے قریب ہے، صوبہ بننے کی کوئی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، پنجابی فوج یہ چاہتی ہے، پنجابی فوج یہ چاہتی ہے۔ میری طرح کراچی میں بسنے والے بہت سارے لوگوں کو جو اردو بولتے ہیں یہ شکایت ہے کہ فوج میں بہت بڑی تعداد میں مجھے تھی پنجابی موجود ہیں اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرے اپنے بڑے بھائی اور میرے سگے بہت سے فوج میں موجود ہیں۔ میں نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی کہ فوج میں
ख़ास طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا خیبر پختونخوا سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ، جو ان کی آبادی کا تناسب ہے اس حساب سے کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو کیوں؟ تو مجھے سمجھ میں آیا ایک ماہر نفسیات سے جو اسی ادارے سے، پاک فوج کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو شہری سندھ ہے اس کا لائف اسٹائل، اس کا انفراسٹرکچر، اس کی چیزیں، اس میں بسنے والوں کی زندگی، اور پھر ان کی زندگی میں جو جدت کا عمل دخل ہے، اور ان کی زندگی میں جو تعلیم کا عمل دخل ہے، اور جو یہاں کا مزاج ہے، اس کی بنا پر یہ لوگ جو ہے وہ کم، یہ ہوتے ہیں سلیکٹ لیکن کم سلیکٹ ہوتے ہیں. ان کے مقابلے میں یہ بسوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ گاڑیوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، موٹر سائیکلوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ پیدل کم چلتے ہیں، ان کی زندگی میں جسمانی مشقت کم ہوتی ہے، ان کے جسموں کو وہ عادت کہ جس کے لیے فوج کو بندہ اور ٹائپ درکار ہے وہ نہیں ہے. جبکہ پنجاب میں بسنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، دور تک پیدل چلنے والے، گاؤں میں رہنے والے، اسکول جو ہے وہ میلوں یا کلومیٹرز چل کر جانے والے، ان کو عادت ہے، ان کی باڈی عادی ہے، یہ بڑی مشقت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی خوراک، ان کی چیزیں بڑا میل کھاتی ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، تو یہ بہت زیادہ پیدل چلنے والے لوگ ہیں. بلوچستان کا تو سرداروں نے حال جس طرح کا کیا ہوا، وہاں پہ شکایتیں افواج سے بھی ہیں، تو وہ اپنی ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن کراچی کے معاملات میں، کراچی میں سلیکشن ہوتا ہے. ایئر فورس میں آپ کو نظر آئیں گے کراچی کے لوگ زیادہ، شہری سندھ کے لوگ زیادہ، کیونکہ جس مزاج کے لوگوں کی ایئر فورس کو ضرورت ہے وہ مزاج انہیں کراچی سے اور شہری سندھ سے ملتا ہے، نیوی کے لیے ملتا ہے. افواج پاکستان کے لیے جو مائنڈ فریم چاہیے وہ مائنڈ فریم ملنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سچویشن ہے. اب وہ شخص جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ پنجابی فوج کو نظر آ رہا ہے، پنجابی فوج نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، پنجابی فوج نے یہ بھی کر لیا، اس لیے صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اب وہ جو صوبے کا سب سے بڑا حامی تھا وہ صوبے کا سب سے بڑا مخالف بن چکا ہے. تو یہ اس وقت ان حالات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میری رائے میں یہ جن آپشنز پر غور ہو رہا ہے، ان آپشنز سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ان آپشنز پہ فوری طور پر جانا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ایک، ان آپشنز پر جائیں گے جو کراچی کا حال ان لوگوں نے، نالائقوں نے، نااہلوں نے کر دیا ہے. ان حالات میں کراچی میں جا کر کراچی کے مسائل سال 2 سال میں حل نہیں ہو سکتے. جو آئے گا وہ نیک نامی کی بجائے بدنامی کا ہار گلے میں ڈالے گا اور اس کے بعد مصیبت میں پڑ جائے گا. تو ابھی کسی اور سولوشن کی طرف جانا چاہیے. کراچی کو ادارے کے حوالے کر دینا چاہیے. کراچی کے حالات کچھ اور تقاضا کرتے ہیں. وفاق لے کے اپنا ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف سیٹ اپ لے آئے کراچی میں. یہ تو پھر بھی ممکن ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کر دینا چاہیے. تو یہ میری کراچی کے بارے میں ایک کراچی آئٹ ہونے کے ناطے رائے ہے. لیکن اس وقت جو کراچی پر سیاست ہو رہی ہے اور اس مخلوق ٹائپ کے لوگ یا لندن میں بیٹھی اس مخلوق ٹائپ کے لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ برسات میں نکلنے والی کچھ مزید چیزیں ہیں. ان کی طرف کان نہ دھرے جائیں. اور کراچی کے مسئلے میں جو وزیر اعظم نے آپشن دیا ہے اس آپشن میں بھی ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. تو شاید کراچی کا مسئلہ کچھ برسوں میں کسی حد تک کم برا ہو پائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.